शहबाज गिल साहब, ARY न्यूज़ ने 27 जून 2022 को ही बता दिया था कि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कैसे काम करेगा। इमरान खान को फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बताया जाएगा, तहरीक इंसाफ को बताया जाएगा, और ऐसा अब हुआ भी। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सारा प्रोसेस अपनाया जा रहा है और किया जा रहा है, ये बहुत तकलीफ देह है। एक पाकिस्तानी के तौर पर सबसे पहले बहुत तकलीफ देह है। ऐसे तमाम लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पर हिंदुस्तानी और बैरूनी एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले 10-15 साल से वो कोशिशें कर रहे हैं, और उनके सामने जो सीसा पिलाई दीवार बनकर पाकिस्तान का नौजवान खड़ा है, जो पाकिस्तान की एक ही वफाकी पार्टी है, जो पूरी वफाक की अलामत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लीडर इमरान खान है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए हैं, वो एक पार्टी खड़ी है उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ। अब हुआ ये है कि सब कुछ करने के बावजूद एक साजिश हुई, उसमें इम्पोर्टेड साजिश थी, लोकल हैंडलर्स की पूरी ताकत साथ मौजूद थी। सब कुछ करने के बावजूद अवाम की पजीराई, ताकत और अवामी शऊर के ऊपर इमरान खान जो है उन्होंने 20 में से 17 सीटें जीत लीं। वो जीत के वापस आए, पंजाब में हुकूमत हुई। अब नज़र आ रहा है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होता है तो दोबारा इन्होंने क्लीन स्वीप हो जाना है इनके खिलाफ। इसमें अब एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि किसी तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को दिखाया जाए कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। इसकी काविश की जा रही है। इसकी काविश दो वजूहात से की जा रही है। एक तो वजह यह है कि फ़ौज के अंदर जो हमारा लाइन स्नैक है, जो हमारा हवलदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, इन रैंक्स के ऊपर PTI के खिलाफ एक नफरत खड़ी की जाए, क्योंकि इन रैंक्स के ऊपर बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के लिए। इन रैंक्स की जो फैमिली, जिस तरफ आपने निशानदेही भी की। अरशद शरीफ साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब, कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स थे, उनके सपोर्टर्स के अकाउंट्स थे जिनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, जबकि ARY न्यूज़ आज से कोई 1.5 महीने पहले खबर ब्रेक कर चुका कि नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कैसे काम करेगा, उसका मकसद क्या होगा, इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ दिखाना होगा। और हमने ये देखा कि फिर जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके बाद किस तरह की ट्वीट्स हुई। डॉक्टर शहबाज गिल ने भी निशानदेही, किन सहाफ़ियों ने उन्हें रीट्वीट्स किया, इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहिएगा? सदफ, आपने कभी बंदर देखा और बंदर के हाथ में उसरा देखा है आपने? जी। इस वक्त स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के हालात ये हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया और वो अपने आप को खुद ही लहूलुहान कर रहा है। कोई भी बेसिक स्टूडेंट जो है मीडिया साइंसेस का, मीडिया कम्युनिकेशन का, मीडिया स्टडीज़ का, उसको ये इल्म होता है कि किसी भी मैसेज के मल्टीपल रेसिपिएंट्स होते हैं। अपनी अंदरूनी सियासत और अपने अंदरूनी टारगेट्स हासिल करने के लिए टारगेट इमरान खान, फिक्स इमरान खान कैंपेन में ये कैंपेन चलाने वाले लोग क्या ये भूल गए कि आज इससे मैसेज आलमी तौर पे क्या जा रहा है? इस मैसेज को भारत किस तरह से रिसीव करेगा? क्या भारत को ये हुकूमत मैसेज देना चाह रही है कि पाकिस्तानी कौम अपने शोधा के साथ नहीं खड़ी है? वॉर टाइम प्रोपेगेंडा जहां भी किया जाता है, ये बेसिक उसमें बताई जाती है कि किसी भी मुल्क की फौज को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, और यहाँ पे शोधा के इस इशू को करके एक डिवीजन क्रिएट करने की हुकूमती सतह पे बाकायदा कोशिश आपको आ रही है नजर। और इसका रेसिपिएंट कौन है? भारत में मुझे कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बता दे इस कैंपेन को किस तरह से देखा जाएगा, जो हुकूमत ने जिसको बाकायदा तौर पे हवा दी है। तो ये क्या है? ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ है, क्या है ये? इमरान खान की पॉपुलैरिटी को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आप सिर्फ बतौर पाकिस्तानी इस पे आप सोचना शुरू करें कि इसको इंडिया में किस तरह परसीव किया जाएगा। कि यार हमेशा 1965 हो, 1971 हो, कारगिल का महाज हो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी होती है, और पाकिस्तानी फौज ने जो हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो जीती इस वजह से, और इंटरनेशनली ये मैसेज गया कि पाकिस्तानी कौम ने ये जंग इसलिए जीती है, पाकिस्तानी फौज ने जंग इसलिए जीती है कि पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी थी।
امریکہ سمیت 50 ممالک، سپر پاورز آف دا ورلڈ، بگ پاورز آف دا ورلڈ افغانستان میں کیوں نہیں جیت سکے؟ کیونکہ وہاں کی عوام ساتھ نہیں تھی۔ آج جو اسٹریٹجک میڈیا سیل خاور گھمن کی خبر کے مطابق جو چیزیں آج ہم اس پہ عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے اندر ایک تفریق کی جا رہی ہے۔ شہداء ہم سب کے ہیں، پوری پاکستانی قوم کے شہداء ہوتے ہیں، اور اس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہوتا ہے، ان کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے جان پاکستان کے لیے دی۔ آج یہ تفریق کرنے کے لیے جن بندروں کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں بھارت کو۔ میرا خیال ہے اس پہ چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی اس پہ پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے وہی لوگ نہیں ہیں جو بطور اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کرتے تھے، چاہے وہ ایاز صادق ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں جو پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لگواتی تھیں۔ کیا وہی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جن کا ویکی لیکس میں ذکر آیا ہوا ہے کہ پاکستانی فوج کے رول کو کرٹیل کیسے کرنا ہے؟ کیا انہی کا ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا وہی جماعتیں نہیں ہیں جس کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر ماضی میں کہہ چکے کہ انہیں بیرونی فنڈنگ ملتی رہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے؟ اور یہ والی کیمپین اسپیسیفکلی ڈیزائن کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، شہداء کے بارے میں بھی تقسیم ہے، ہم شہداء ہمارے نہیں۔ اور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کے حوالے سے جس طرح سے کیمپین چلائی گئی، اور ایک اسپیسیفک میڈیا گروپ جو پاکستان کا واحد میڈیا گروپ ہے جس پہ آفیشیلی سرکاری سطح پہ اس وقت کے وزیر دفاع اور پیمرا نے فائن کیا پاکستان مخالف ہونے کے الزام میں، کسی اور پاکستانی صحافی یا میڈیا گروپ پہ نہیں لگا، اور یہ ساری کیمپین وہاں سے بن رہی ہے۔ اس کا میرے خیال سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں ڈاکٹر عارف الوی، انہیں اس حوالے سے چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ایک مراسلہ لکھنا چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ انتہائی خوفناک کام اندر سے کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے خاور گھمن نے جو 27 جون 2022 کو بتایا تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں؟ ڈاکٹر شہباز گل تو ایک آدھے افسر کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ایک آدھا ایسا واقعی افسر ہے تو ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم اس طرح کی گندی حرکت انہوں نے کی اپنے چھوٹے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کیمپین کو ہوا کہاں سے ملی، یہ بھی اس کمیٹی کو پھر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اور جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ایک نہیں 2-3 یہاں پہ بنے ہوئے تھے، جہاں پہ کہ چند لاکھ کا بجٹ بھی کچھ ایلوکیٹ کیا گیا کہ جناب اس کو ہم نے اسپینڈ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو، پاکستانی فوج کو آپ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کا کام ہے یا جس کسی کا بھی یہ کام ہے یا جس کا بھی یہ ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا تو کس کا ہے وہ ہمیں وکی لیک سے بھی معلوم ہے، وہ ہمارے پاس بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، کون پاکستانی فوج کے خلاف تقاریر کروا رہا تھا، نعرے لگوا رہا تھا۔ وہی لوگ حکومت میں آ کے اپنے کیا اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تو کام نہیں کر رہے۔ یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے اور اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے۔ شہداء تو پوری قوم کا مان ہوتے ہیں، پوری قوم ان کی عزت کرتی ہے، اور اس طرح سے ایک کیمپین بنا کے باقاعدہ طور پہ قوم میں تقسیم کرنے کی کہ نہیں یہ شہید میرا ہے، یہ تمہارے، اور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آرٹیکل 243 کلاس 2 کے تحت ان کے حوالے سے بھی جو کچھ یہاں پہ کیا گیا یا جو کچھ میسیجنگ چلائی گئی، کسی نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جی میں بہت سیانہ ہوں اور میں نیریٹو یہاں پہ اس طرح سے شیپ کر لوں گا پی ٹی آئی کے خلاف، اس عقل کے اندھے نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، شہیدوں کے وارثوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے لواحقین کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ اس طرح کے عقل کے اندھوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے سرکاری سطح پہ اس کیمپین کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی۔ جی تو ارشد شریف صاحب، اب حکومت جس نے یہ مہم چلائی اور پروپیگنڈا منفی مہم چلائی، خود ہی انہوں نے اب مہم کا آغاز بھی کیا اور کمیٹی بھی اب بنا دی ہے تحقیقاتی، تو یہ تحقیقاتی کمیٹی اس کو لے کے پھر کیا کہا جا سکتا ہے جس میں ظاہر ہے حکومت کی منشا شامل ہے؟ بالکل، دیکھیں تحقیقاتی کمیٹی میں جو افسران ہیں میں ان میں سے چند کو جانتا ہوں، انتہائی پروفیشنل آفیسرز ہیں، جو بھی ان کو ڈی او آر دیے گئے ہیں ان کو اس اینگل سے بھی شاید اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس میں اسٹریٹجک میڈیا سیل کا اپنا کیا کردار تھا، اور اس حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی، ایک اسپیسیفک میڈیا گروپ جس کے حوالے سے ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، ہماری افواج کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے حوالے سے، اس میڈیا گروپ کے کارندوں کا اس پوری کیمپین کے حوالے سے کیا کردار تھا، اس میڈیا گروپ کے کارندوں کا سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کے خلاف کیمپین میں کیا کردار تھا۔
چند جن کا ڈاکٹر شہباز گل نے ذکر کیا، چند ایسے عقل کے اندھے نیریٹو ماسٹر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو میسیجز ڈرافٹ کر کے بھیجنے کی جنہیں عادت ہیں، جن کے وائس نوٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ صرف فکس پی ٹی آئی، ٹارگٹ عمران خان، ملک کا کتنا نقصان کریں. میرے خیال جتنے بھی پروفیشنل آفیسرز اس کمیٹی میں ہیں وہ اس اینگل کو بھی یقیناً دیکھیں گے اور ایک کمپریہنسو رپورٹ اس پہ تیار کر کے بتائیں، اور اس کے لارج ٹرم جو ایفیکٹ ہے کہ یہ کون سے عقل کے اندھے تھے، یہ کون سے بندر تھے جن کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا، جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے شہداء، ان کو متنازع بنانے کی، شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں، پوری قوم ان پہ فخر کرتی ہے. ہر شخص، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کون سا پاکستانی ہے جس کا کوئی رشتہ دار اس وقت افواج پاکستان میں نہیں ہے یا کسی نے اس میں سرو نہیں کیا؟ ہر ایک نے کیا ہے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن اس کو جس طرح سے پروپیگیٹ کیا گیا، ہوا بھری گئی کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ تو آن ریکارڈ خاور گھمن نے رپورٹ کیا ہوا تھا تو چیز ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود جس نے بھی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، جو اس کو ہوا دینے میں شریک ہیں، ان کا میرے خیال سے محاسبہ ہونا چاہیے. جی بالکل محاسبہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ارشد شریف صاحب، ڈاکٹر شہباز گل اور خاور گھمن، جنہوں نے 22 جون کو ہی وائی نیوز پر یہ خبر بریک کی تھی. ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے اسٹریٹجک میڈیا سیل نون لیگ کا کام کرے گا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف ثابت کرنے کا منصوبہ وائی نیوز نے 27 جون کو ہی فاش کر دیا تھا. وائی نیوز نے 27 جون 2022 کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ کا اسٹریٹجک میڈیا سیل فعال کر دیا گیا ہے. حکومتی میڈیا سیل کا پہلا کام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف ثابت کرنا ہے. پاک فوج کی حالیہ شہادتوں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف باقاعدہ ایک منظم مہم شروع کی گئی. صدر پاکستان کے خلاف بھی فوج کی حالیہ شہادتوں کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا. نون لیگ کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے ایسے اکاؤنٹس بنائے جن سے ظاہر ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جبکہ حکومتی میڈیا سیل سے عمران خان کو فوج مخالف سیاستدان ثابت کرنے کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے تھے، شہباز گل ہمارے ساتھ تھے. شہباز گل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی قیادت پہلے بھی فوج کو برا بھلا کہتی تھی اور ان کا یہ پرانا شیوا ہے. جس راستے پر عمران خان کھڑا ہے اسی راستے میں افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران اور اہلکار شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ ماضی میں کیا کرتی رہی ہے. ملک کا دفاع صرف بندوق کے ساتھ نہیں کرنا، یہ 5th جنریشن وار ہے اور اس وار میں اب آپ کو اسی طریقے کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غلط فہمی کے نتیجے میں آئے دن نیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور شہداء کے احسانوں کا بدلہ اتار نہیں سکتے. ہم تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے ہمیشہ فوج کے حوالے سے ایسے ہی کلمات کا ذکر کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ فوج اس ملک کی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کا دفاع میں اور اس ملک کو یونائٹڈ رکھنے میں جس کا اہم کردار ہے. اور پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے نون لیگ کے اس میڈیا سیل کی جانب سے جو حرکت کی گئی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.